السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب الجنایات۔ کتاب الرہن کے بعد صاحب کتاب نے کتاب الجنایات کو شروع فرمایا۔ کتاب الرہن اور کتاب الجنایات میں کیا مناسبت ہے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کتاب الرہن کا تعلق بھی حفاظت سے ہے اور کتاب الجنایات کا تعلق بھی حفاظت سے ہے۔ فرق یہ ہے کہ کتاب الرہن کا تعلق مال کی حفاظت سے ہے اور جنایات کا تعلق جان کی، عضو کی حفاظت سے ہے۔ اور چونکہ مال نفس کے حفاظت کا وسیلہ ہے، اس لیے پہلے وسیلے کو ذکر کیا اور بعد میں جس کا وسیلہ ہے یعنی اصل کو ذکر کیا۔ الجنایات جمع ہے جنایتن کی۔ جنایت کہتے ہیں لغت میں برے کام کو، جرم کو۔ یہاں پہ جنایت مصدر ہے جو مفعول کے معنی میں ہے۔ جنایت اصطلاح میں کہیں گے وہ حرام فعل جس کا اثر نفس یا عضو پر پڑے۔ جس حرام فعل سے انسان کا نفس ضائع ہو جائے یا کوئی عضو ضائع ہو جائے اس کو جنایت کہتے ہیں۔ اب اگر اس جنایت کا تعلق نفس سے ہے یعنی جنایت علی النفس ہے تو اسے قتل سے تعبیر کرتے ہیں، اور اگر جنایت علی الاطراف ہے، اعضاء ہے، تو پھر اسے قطع یا پھر جرح سے تعبیر کرتے ہیں۔ قال، فرمایا صاحب قدوری رحمہ اللہ نے، القتل علی خمسۃ اوجہ، قتل کی 5 قسمیں ہیں۔ یہ حصر استقرائی ہے۔ قتل کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عمد یا عمد وشبہ عمد وخطأ، یعنی دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وما اجری مجرى الخطأ والقتل بسبب، جی نمبر 1 قتل عمد، نمبر 2 شبہ عمد، نمبر 3 قتل خطا، نمبر 4 قائم مقام خطا، نمبر 5 قتل بالسبب۔ پانچوں کے احکام تفصیلاً انشاءاللہ بیان کریں گے اور پانچوں کا تعارف بھی انشاءاللہ کرائیں گے۔ والمراد بیان قتل تتعلق بالاحکام، اور مراد اس قتل کو بیان کرنا ہے جس سے احکام متعلق ہوتے ہیں۔ جی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قتل تو اور بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ انہی قتل کو بیان کرنا ہے جن سے احکام قصاص، دیت وغیرہ کے متعلق ہوتے ہیں۔ قال، فرمایا صاحب قدوری رحمہ اللہ نے، فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح او ما اجری مجرى السلاح۔ عمد وہ ہے جس میں ہتھیار سے مارنے کا قصد کیا گیا ہو، ارادہ کیا گیا ہو، یعنی ارادتاً ہتھیار کے ذریعے سے قتل کیا گیا ہو، یا ہتھیار کے قائم مقام
किसी चीज़ से कत्ल किया गया हो। मसलन कल मुहद्दद मिनल खशबी वलीततिल क़सबी वलमरवतिल मुहद्ददती, जैसे धारदार लकड़ी और बाँस का छिलका और धारदार पत्थर, धारदार चिकना पत्थर भी कह सकते हैं। वन्नार और आग, लिअन्नल अम्द हुवल क़स्दु वला युक़फ़ु अलैहि इल्ला बिदलीलि वहुव इस्तेमालुल आलतिल क़ातिला फ़कान मुतअम्मिदन फ़ीहि इंद ज़ालिक। फरमाते हैं कि इन चीज़ों से, इन हथियारों से कत्ल को अम्द माना गया है। क्यों? इसलिए कि अम्द वो इरादा है, इरादा और नीयत ये पोशीदा अम्र है, किसी को मालूम नहीं हो सकता। वला युक़फ़ु अलैहि इल्ला बिदलीली, और उस पर वाकिफ़ियत हासिल नहीं हो सकती मगर उसकी दलील से। और वो दलील क्या होगी? जाहिर सी बात है, कातिल तो बताएगा नहीं कि मैंने जानबूझ के कत्ल किया है, आमदन कत्ल किया है। वह हुवा इस्तेमालुल आलतिल क़ातिला, और वो कत्ल करने वाले आला का इस्तेमाल करना है। मालूम हुआ अगर कत्ल में ऐसे आलात का इस्तेमाल किया जिन आलात से कत्ल किए जाते हैं अमूमन, तो वो कत्ल अमद में दाखिल होगा। फ़कान मुतअम्मिदन फ़ीहि इंद ज़ालिक, लिहाजा ऐसे वक्त में वो कत्ल में मुतअम्मिद माना जाएगा, उस कत्ल को कत्ल अम्द माना जाएगा। वमूजब ज़ालिक अल-मअसम, और इसका हुक्म यानी कत्ल अम्द का हुक्म गुनाह है आखिरत में। क्यों? इसकी दलील क्या है? अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम, जिसने किसी मोमिन को आमदन कत्ल कर दिया तो उसकी जज़ा, उसका बदला, उसकी सज़ा क्या होगी? जहन्नम होगी, जिसमें वो एक लंबे ज़माने तक रहेगा। जिस फ़ेल की जज़ा जहन्नम हो और वो भी लंबी मुद्दत के लिए, जाहिर सी बात है उसका मूजब, उस फ़ेल का मूजब गुनाह होगा, तभी तो उसकी सज़ा जहन्नम मिल रही है। वक़द नतक बिही गैर वाहिद मिनस सुन्नती, और कई हदीसें भी इस चीज़ की नातिक हैं, यानी उसका मूजब गुनाह है, इस पर बहुत सारी हदीसें भी दलालत करती हैं। व अलैहि नाक़द इजमाउल उम्मा, और उस पर इजमाए उम्मत भी मुनाकिद हुआ है। वल क़वद, और क़िसास है जी, दुनिया में क़िसास है, आखिरत में गुनाह है। लिक़ौलिही ताला, अल्लाह ताला के कौल की वजह से, कुतिबा यानी इस कौल की वजह से, कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला इल्ला अन्नहु तक़य्यद बिवस्फ़िल अमदिय्या, मगर ये कि वो अमदियत के वस्फ़ के साथ मुक़य्यद है। यानी कत्ला के अंदर अगर तुमने किसी को कत्ल कर दिया तो मक़तूल के वरसा क़िसास लेंगे, तो ये क़िसास अमदियत के वस्फ़ के साथ मुक़य्यद है, यानी कत्ल अम्द होगा तो क़िसास वाजिब होगा। लिक़ौलिही अलैहिस्सलाम, अमदियत का वस्फ़ आपने कहाँ से बढ़ाया? किताबुल्लाह में तो मुतलकन है कि कत्ल में क़िसास है। कह रहे हैं कि हदीस की वजह से, हदीस में है अल अम्द कवद, की अम्द क्या है? कवद है। अम्द कवद है, यानी अम्द का मूजब कवद है, क़िसास है।
وَلِأَنَّ الْجِنَایَةَ بِهَا تَتَكَامَلُ، اور اس لیے کہ دوسری دلیل دے رہے ہیں، اور اس لیے کہ جنایت اس سے مکمل ہو جاتی ہے، یعنی عمدیت اگر پائی گئی تو جنایت مکمل ہو گئی۔ وَحِکْمَةُ الزَّجْرِ عَلَيْهَا تَتَوَفَّرُ، یا حکمت الزجر علیہ تتوفر، اور زجر کی حکمت اس پر مکمل پوری پھٹ بیٹھتی ہے یا مکمل ہو جاتی ہے۔ والعقوبۃ المتناہیہ، اور آخری سزا قصاص کے علاوہ کوئی دوسری سزا مشروع نہیں ہے۔ جی، اس عبارت کا، اس دلیل کا حاصل یہ نکلا، حاصل یہ ہے کہ جنایت جب عمدیت پائی گئی تو جنایت مکمل ہو گئی، اب اس سے بڑی جنایت نہیں ہو سکتی۔ اب کرے کہ زجر کی حکمت بھی، قصاص مشروع کیا گیا ہے زجر کے لیے، تو زجر کی حکمت بھی اس پر پوری طرح فٹ بیٹھتی ہے، اس لیے کہ یہ قصاص بھی آخری سزا ہے، ادھر جنایت بھی آخری جنایت ہے، اس سے بڑی کوئی جنایت نہیں، ادھر یہ بھی یعنی قصاص بھی آخری سزا ہے، اس سے آگے اور کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی، مشروع ہے ہی نہیں، لہٰذا اس لیے اس جنایت کے لیے یعنی کامل جنایت کے لیے کامل سزا یعنی قصاص واجب ہوگا۔ قال، فرمایا صاحب قدوری نے، الا ان یعفو الاولیاء، مگر یہ کہ اولیاء معاف کر دے یا صلح کر لے۔ ظاہر سی بات ہے ان کا حق ہے اور وہ معاف کر دیتے ہیں تو معاف ہو جائے گا، یا کچھ مال لے کر صلح کر لیتے ہیں تو ان کا یہ مصالحت بھی، ان کی یہ مصالحت بھی کیا ہے، صحیح ہو جائے گی۔ لأن الحق لهم، اس لیے کہ ان کا حق ہے۔ ثم هو واجب عینا، آگے فرماتے ہیں پھر قصاص یہ واجب عینی ہے، جی یعنی فرض عین ہے، لہذا قصاص ہی لیا جائے گا، کوئی اور چیز نہیں واجب ہوگی۔ وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَخْذُ الدِّيَةِ إِلَّا بِرِضَى الْقَاتِلِ، اور ولی کے لیے قاتل کی رضامندی کے بغیر دیت لینا جائز نہیں ہے۔ مقتول کے ولی قاتل کی رضامندی کے بغیر دیت لینا چاہیں تو نہیں لے سکتے ہیں۔ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِي، اور وہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے، یعنی کون کہ قصاص فرض عین ہے، واجب عین ہے قصاص، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آگے فرماتے ہیں مگر یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کو مال کی طرف رجوع کرنے کا، عدول کرنے کا بغیر قاتل کی مرضی کے حق حاصل ہوگا۔ جی، اس میں یہ احناف سے الگ ہے، یعنی واجب تو ان کے نزدیک بھی قصاص ہی ہے، لیکن اگر ولی مال لینا چاہتا ہے تو قاتل کی رضامندی کے بغیر لے سکتا ہے۔ کیوں؟ لأنه تعین مدفعا للہلاک، اس لیے کہ مال ہلاک کو دفع کرنے والا، مال کا ہلاکت کو دفع کرنے والا ہونا متعین ہے۔ یہ بات متعین ہے کہ مال ہلاکت کو دفع کرتا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ مثلا کوئی بالکل مخمصہ کی حالت میں پہنچ گیا تو اب اگر کھانا ثمن مثل پر مل رہا ہے تو اس کے ذمے خرید کر کھانا، جان بچانا لازم ہے، تو معلوم ہوا کہ مال ہلاکت کو دفع کرنے والا ہے، یہ متعین ہے۔ فَيَجُوزُ بِدُونِ رِضَاهُ، لہذا قاتل کی رضامندی کے بغیر بھی کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ جب
جن کا حق ہے وہی مال لے کر ان کی جان بچانا چاہتے ہیں تو حتی الامکان کوشش کی جائے گی جان بچانے کی۔ وَفِي قَوْلِ الْوَاجِبِ أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ، اور اس قول میں جس میں کہ ایک واجب ہے، لا علی التعین بے اختیارہ، اس کے یعنی مقتول کے ولی کے اختیار سے۔ دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ قصاص کے ساتھ دیت بھی واجب ہے، لیکن لا علی التعین، ہاں جس کو اختیار کر لے گا وہ واجب ہو جائے گا۔ لأن حق العبد شرع جابرا، فرماتے اس قول کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ بندے کا حق مشروع ہوا ہے جابر بن کر، یعنی تلافی کرنے والا بن کر۔ وفی کل واحد نوع جبر، اور ہر ایک میں جبر پایا جا رہا ہے، تلافی پائی جا رہی ہے، لہذا وہ با اختیار ہوگا۔ جی فرماتے ہیں بندے کا حق مشروع ہوا ہے تلافی کے لیے، تاکہ جو نقصان ہوا ہے، جس کا نقصان ہوا ہے، وہ اپنا حق لے کر کے اس نقصان کو دور کر لے، اس نقصان کی تلافی کر لے۔ اور دونوں صورتوں میں چاہے وہ قصاص لیتا ہے یا پھر دیت لیتا ہے، دونوں صورتوں میں تلافی کی صورت پائی جا رہی ہے، اس لیے جو چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ وَلَنَا مَا تَلَوْنَا مِنَ الْكِتَابِ، اور ہماری دلیل وہی ہے، یعنی ہمارا مسلک تو وہی ہے پہلے کہ قصاص متعین ہے، ہماری دلیل وہی ہے جو ہم نے کتاب اللہ کی آیت تلاوت کی اور جو ہم نے حدیث بیان کی کہ العمد قوت اور وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ اور من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم۔ تو جو ہم نے آیت تلاوت کی ہے یہی ہماری دلیل ہے۔ کتب علیکم القصاص، کتب علیکم القصاص، یہ آیت ہے۔ عقلی دلیل دے رہے ہیں وَلِأَنَّ الْمَالَ لَا يَصْلُحُ موجباً، عقلی دلیل یہ ہے کہ مال کے اندر موجب بننے کی صلاحیت نہیں ہے، لعدم المماثلت، مماثلت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ جی قتل کا موجب مال، یعنی قصاص کی جگہ آپ مال قرار دیں، نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قتل اور اس میں مماثلت نہیں ہے، مال میں مماثلت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پہ انسان کا قتل ہوتا ہے اور یہاں پہ مال خرچ ہوتا ہے، تو مماثلت کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ یہاں پہ انسان کی جان جا رہی ہے اور وہاں پہ مال ہے، انسان مالک ہوتا ہے اور مال مملوک ہوتا ہے، انسان مال خرچ کرنے والا ہوتا ہے اور مال کو خرچ کیا جاتا ہے، اس لیے مماثلت نہیں ہو سکتی ہے۔ والقصاص یصلح للتماثل، اور قصاص کے اندر تماثل کی صلاحیت پائی جا رہی ہے، اس لیے کہ قصاص کے اندر بھی جان کے بدلے جان ہے، وہاں بھی جان گئی ہے، یہاں بھی جان کے بدلے جان ہے، تو ظاہر سی بات ہے قتل اور قصاص میں مماثلت پائی جا رہی ہے۔ وَفِيهِ مَصْلِحَةُ الْأَحْيَاءِ زَجْرًا وَجَبْرًا، دوسری دلیل دے رہے ہیں بلکہ تیسری دے رہے ہیں، اور اس کے اندر زندہ لوگوں کی مصلحت ہے زجر اور جبر کے اعتبار سے۔ زجر تو عام لوگوں کے اعتبار سے کہ قصاص کے اندر جب لوگ قصاصاً قاتل کو قتل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو اس سے ڈریں گے، باز آ جائیں گے کہ کہیں ہمیں بھی قتل نہ کیا جائے، اور جبر اس کے ورثہ یعنی مقتول کے ورثہ کے لیے ہے
کہ مقتول کے ورثہ کا جو نقصان ہوا ہے اس سے کچھ نہ کچھ تلافی ہو جائے گی، فیتعین، لہذا قصاص ہی واجب ہوگا، قصاص متعین ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.